शैतानिर्रजीम बिसदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5वां पारा सूरत अन-निसा है। कौन सी आयत नंबर है? 29 हो गई हैं, 30 आयत आज हमने पढ़नी नहीं, 28 हो गई हैं, 29 पढ़नी है। युरीदुल्लाहु चाहता है अल्लाह ताला 27 हो गई है, 28 पर 27 हो गई हैं, 28 पढ़नी है। युरीदुल्लाह चाहता है अल्लाह ताला युख़फ़िफ़ अन्कुम कि वह हल्का कर दे तुमसे। व खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा और पैदा किया गया है इंसान कमज़ोर। यानी अल्लाह ताला कहते हैं हमें आपको पहले लोगों के तरीके भी बता दिए हैं और अब हम ये चाहते हैं कि तुम्हारी तौबा कबूल कर लें, यानी जो पहले गलतियाँ हो गई मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। यानी अल्लाह ताला तुमसे हल्का करना चाहता है बोझ तुम्हारा, क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो ईमान वालो, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बातिल, ना तुम खाओ अपनों के माल आपस में बातिल तरीके से, इल्ला सिवाय इसके अन तकूना तिजारतन के हो तिजारत अन तरादिन मिनकुम आपस की रज़ामंदी से। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, ना तुम कत्ल करो अपनों को, इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, बेशक अल्लाह ताला है रहम करने वाला। यानी आप आपस में माल बातें तरीके से ना खाओ। यानी अगर तो अलग अलग जैसे हिसाब किताब अलग अलग है तो फिर अलग अलग उतना ले लो, लेकिन आपस की रज़ामंदी से, यानी अगर 2 भाई या 3 भाई आपस में कारोबार कर रहे हैं और उनमें है कि ठीक है वो अपना अपना खर्च इससे निकाल लेंगे और वो तरीके से निकाल रहे होते हैं, पता होता है, फिर वो चलता रहता है मामला। कोई किसी पे ज़्यादती ना करे, आपस की रज़ामंदी से जो तय पा गया वो होना चाहिए। और अपने आप को कत्ल ना करो, अपनों को भी आता है इससे, अपने आप को भी आता है। यानी अगर तुम हराम माल खाओगे तो ऐसा है गोया तुमने अपने आप को कत्ल किया, और अल्लाह ताला तो तुम्हारे साथ रहम करने वाला है। यानी यहीं पे अल्लाह ताला ने बता दिया कि किसी का माल बातिल तरीके से ना खाना, वरना इसकी सज़ा भुगतनी होगी। वमा यफ़अल ज़ालिका, जो करेगा ऐसा उद्वानन दुश्मनी से या ज़्यादती, दोनों मानी आते हैं, ज़्यादती से व जुल्मन और जुल्म से, फ़सौफ़ा नुस्लीही नारा, पस अनकरीब हम उसे आग में दाखिल करेंगे। वकाना ज़ालिका अल्लाह यसीरा, और ये अल्लाह ताला पर आसान है। इन तजतनिबु कबाइरा, अगर तुम बचते रहो बड़े गुनाहों से, मा तुन होना जिनसे तुम मना किए गए हो, अनहु जिससे, नुकफ़िर अनकुम सय्यातिकुम, हम दूर कर देंगे तुमसे तुम्हारी बुराइयाँ, व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम दाखिल करेंगे तुमको दाखिल होने की जगह इज़्ज़त वाली। अगर बड़े गुनाहों से बच के, बड़े गुनाह वो हैं जिन पर अल्लाह ने हदें कायम की हैं, चोरी है, ज़ना है, बहतान है, यानी जिस पे हद कायम हो गई है वो बड़े गुनाह हैं। अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे तो अल्लाह ताला छोटे छोटे गुनाह तुम्हारे माफ़ कर देगा। इस लिहाज से कि एक नमाज के बाद दूसरा नमाज जब बंदा पढ़ता है उसके दरमियान की गुनाह ख़ताएँ अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, वो भी बड़े गुनाह नहीं, छोटे गुनाह। तो अल्लाह ताला तुम्हारी बुराइयों से मुराद है छोटी छोटी गलतियाँ अल्लाह ताला दूर कर देगा और फिर इज़्ज़त वाली जगह पर दाखिल भी करेगा। यानी देखें, इंसान की ताकत के मुताबिक कहा गया है कि बड़े गुनाहों से तो बचना ज़ाहिर है वो तो हराम ही है ना। अगर तुम उससे बचते रहोगे तो छोटी ख़ताओं से हम नज़रअंदाज कर देंगे। जैसे बच्चा कोई हमेशा कहना मानता है, कभी कोई ऐसा कर दे तो कह देते हैं चले कोई बात नहीं, हमेशा तो कहना मानता है। तो अल्लाह ताला ने ये एक इंसान के अंदर एक ख्वाहिश और लालच पैदा कर दी है कि देखो अगर तुम बड़े गुनाहों से बच गए तो इंशाल्लाह छोटी गुनाह मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। वला ततमन्नौ मा फ़ज़्ज़लल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़, ना तुम तमन्ना करो उसकी जो अल्लाह ने फजीलत दी है जिसकी तुम्हारे बाज़ को बाज़ पर। यानी बाज़ कहते हैं जी लड़के अच्छे हैं, लड़के कहते हैं लड़कियां अच्छी हैं, ये है वो। इस चीज़ की फजीलत ना तुम मतलब उसकी तमन्ना ना करो, या किसी के पास ज़्यादा आ गया बहन भाइयों में से और जिसके पास कम है वो ये तमन्ना करे अच्छा ये मुझे भी मिल जाता। तो तुम तमन्ना ना करो जो अल्लाह ने फजीलत दी है। यानी किसी के अपने इख्तियार में ना ज़्यादा करना है ना कम करना है। तो अगर तुम ये तमन्ना करते हो कि हमें मिले तो अल्लाह से मांगो, हसद ना करो। यहाँ जो है ना तमन्ना, यहाँ हसद ना करो किसी के से जो अल्लाह ने फजीलत दी है तुमको तुम्हारे एक दूसरे पर। ये भी बता दिया कि अल्लाह ने फजीलत दी है, किसी के अपने इख्तियार में नहीं था। लिर्रिजाली नसीब मिम्मा इक्तसबू, आदमियों के लिए इससे उसमें से जो उन्होंने किया, वलिन्निसाई नसीब मिम्मा इक्तसब, और औरतों के लिए है जो उन्होंने किया। यानी उखरवी एतबार से मर्दों औरतों को अल्लाह ताला वैसा ही पूरा अजर देंगे जितनी नेकी की होगी। दुनियावी एतबार से मर्दों को हाकिम बनाया, माँ के 3 हुकूक ज़्यादा रख दिए, लड़कों की ज़िम्मेदारियाँ और तरह की हैं, लड़कियों की और तरह की हैं। और जैसे विरासत में हिस्सा लड़कियों का आधा है, मर्दों का दुगना है।
قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، سب کو اس کی عملوں کے مطابق حساب پورا دیا جائے گا۔ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کے فضل سے مانگتے رہو۔ کبھی میں نے اوپر کہا نا کہ یہ نہ کہا کرو جو اسے ملا مجھے مل جائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کر دے، اس کے پاس بھی رہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی ترقی دے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کر دے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کو نیت ہے تمہاری پتہ ہے کہ تم اللہ سے مانگ رہے ہو، تم کسی اللہ نے جس کو دیا اس کی تم تمنا نہیں کر رہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنا دیے وارث، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو چھوڑا والدین نے اور رشتہ داروں نے، والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے تم نے اپنی پختہ قسمیں کر لی ہیں، فاتوہم نصیبا، پس دے دو ان کو ان کا حصہ۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی ان کے حصے جن کے مقرر ہو گئے، اس کے علاوہ جن سے تم نے کچھ وعدہ کیا ہوا ہے دینے کا، تو پھر تم انہیں بھی اپنی قسمیں پوری کر کے ان کا حصہ دے دو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد نگران ہے۔ اگلی آیت کر دوں؟ ہاں جی کرتے ہیں۔ یہ باجی مینا کا مجھے ایک دم منہ دیکھنا پڑ گیا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد نگران ہیں عورتوں پر، یہ معنی یاد رکھنا، مرد نگران ہیں عورتوں پر۔ حاکم قوام کا مطلب ہے چونکہ مضبوط کیا اللہ نے ان کو، تو انہوں نے حفاظت کرنی ہے، بیوی بچوں کی حفاظت انہوں نے کرنی ہے مردوں نے۔ تو مرد نگران ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے جو اللہ نے فضیلت دی ان کو ان کے بعض پر۔ کیوں دی ان کو فضیلت؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے، کہ نان نفقہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ہے یہ مرد کی ذمہ داری، عورت سنبھالتی ہے تو بے شک سنبھالے، وہ اپنی خود ذمہ داریوں سے آزادی چاہتی ہے، گھر سے بھاگنا چاہتی ہے، اگر ضرورت کے بغیر وہ نکلتی ہے تو صرف یہ ہے کہ گھر کی جو اس کے اوپر فرائض ہیں نا ان سے بھاگنا چاہتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فالصالحات قانتات، یعنی مردوں کی یہ ہے کہ وہ اپنا مال نفقہ خرچ کرتے ہیں، اور عورت کیا ہے، عورتوں کی خوبی ہونی چاہیے کہ فالصالحات، وہ نیک ہوں، قانتات فرما بردار ہوں، حافظات الغیب، حفاظت کرنے والی ہوں غیر موجودگی میں، بما حافظ اللہ، اس لیے کہ اللہ نے حفاظت کی ہے ان کی، یعنی اللہ نے نکاح کے ذریعے ان کی حفاظت کی ہے، تو انہیں چاہیے کہ جب مرد گھر میں نہ ہو تو اس کی حفاظت کریں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں تم ڈرتے ہو جن کی بدخوئی سے، یعنی بد اخلاقی سے، فائزوہن، پس انہیں نصیحت کرو۔ یعنی اگر تمہیں کوئی آپس میں اختلاف ہے میاں بیوی کا، تو پہلے بتایا مردوں کو کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ انہیں نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ وہ اگر نہیں سمجھتی فاجرون فی المضاجع، انہیں اپنے بستروں سے الگ کر دو۔ یہ عورت کے لیے سب سے بڑی سزا ہوتی ہے، اگر عورت وفادار ہے تو، اگر عورت ہے ہی نافرمان پھر تو اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ واضربوہن، تیسرا سٹیپ ہے انہیں مارو، یعنی پہلے نصیحت کرو پھر الگ کر دو، اگر اس سے بھی اسے نصیحت نہیں تو پھر مارو، ایسی مارو جو نشان نہ چھوڑے، چہرے پر نہ مارو اور ہلکا مارو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اونٹوں پہ جا رہے تھے تو عورتیں بھی سوار تھیں، تو آپ نے کہا کہ ذرا آہستہ چلو کہ اس پر آپ گرنے سوار ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں، اور کہا عورت ٹیڑھی پسلی کی مانند ہے، یعنی حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، تو اسے آسانی سے، سہولت سے، خوش اخلاقی سے سیدھا کرو گے تو ٹھیک ہے، اگر زیادہ سختی کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، یعنی سختی منع کی گئی ہے۔ جب کہا تھا نا واضربوہن، انہیں مارو، تو بعض عورتیں شکایت لے کر آئی تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمیں تو مردوں نے مارنا شروع کر دیا، تو پھر آپ نے کہا تھا کہ ایسی مارو جو نشان نہ چھوڑے، چہرے پہ نہیں مارنا۔ فَإِنْ أَطَاعْنَاكُمْ، اگر ان 3 طریقے استعمال کرنے کے بعد وہ تمہارا کہنا مان لیتی ہیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان کے خلاف اور کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یعنی انہیں طلاق نہ دو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بلند بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہے، یعنی تینوں طریقے استعمال کر، اچھا بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، بھی ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ چلیں اب 12واں پارہ دیکھ لیں۔ سورۃ ہود ہے، 12واں پارہ، اور 113 آیات ہو گئی ہیں، یعنی 113 اور 114 ہم نے پڑھنی ہے۔ واقم الصلاۃ، اور قائم کر نماز، طرفی النہار، دونوں اطراف میں دن کے، وزلفا من اللیل، اور ایک حصے میں رات کے، ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، لے جاتی ہیں برائیوں کو،
ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت والوں کے لیے، یا نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، یعنی دن کے دونوں طرف۔ کیا مطلب ہوا؟ فجر و ظہر پہلی طرف ہے، عصر و مغرب دوسری طرف ہے، اور رات کے ایک حصے میں وہ عشاء کی نماز، یعنی اس میں پانچوں نمازوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اس لیے جو پہلے ہم نے سبق پڑھا نا کہ کیا پڑھا ابھی ہم نے کہ ہاں اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ میں نے بتایا تھا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس وقت جب انسان نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، اس کے ذہن میں سوار ہو کہ میں نے ابھی عصر پڑھنی ہے، عصر کے بعد اس کا ذہن ہو کہ میں نے مغرب پڑھنی ہے، اور خاص طور پہ مردوں کو یہ پتہ ہو کہ ہم نے دوبارہ مسجد میں جانا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا نہیں ہوا لیکن دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، کیونکہ تجارت جو ہے ان کو اللہ کی یاد سے یا نماز سے غافل نہیں کرتی۔ تو یہاں یہ کہہ کہ نمازیں قائم کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، لے جاتی ہیں۔ تو یہ نیکی، نماز پڑھنا نیکی ہے نا، تو میں نے بتایا کہ نماز، ایک نماز سے نماز کے دوران کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ وصبر، اور صبر کیجئے، صبر کرنے سے مراد ہے ثابت قدم رہیں۔ فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، اجر نیکی کرنے والوں کا۔ یہ اصل میں ایسے لگتے ہیں ان لوگوں کے لیے، خاص طور پہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کہ ہم کہتے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے کوئی ہم پہ مہربان ہی نہیں ہے۔ تو کہا لیکن آپ ثابت قدم رہیں، اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہاں نہیں ملا، آخرت میں بڑھا چڑھا کے دے دے گا، نہیں تو پھر ابھی نہیں ملا تو کچھ دیر بعد مل جائے گا، یا اس وقت آنے والی کوئی نہ کوئی بلا آپ سے دور کر دی ہے ان نیکیوں کے بدلے میں۔ لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، بسا اوقات کیا کہ ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں نے چاہتی تھا نا یہ ہو جائے، نہیں نہ ہوا، کتنا اچھا ہوا، یا بسا اوقات یا باپ کا کہنا نہیں مانتے یا میاں کا نہیں مانتے تو پھر کہے کہ ہائے میں کہنا نہیں نہ مانا تھا اس لیے مجھے نقصان اٹھانا پڑا، میں کہنا مان لیتے تو اچھا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتے نیکی کرنے والوں کو، ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ کہنا انسان کمزور پیدا کیا گیا، انسان جلد باز ہے، انسان ناشکرا ہے، تو یہ اس لیے بتایا کہ انسان اپنی ساتوں کو کنٹرول کر لے، کمزور ہے تو اپنے اندر مضبوطی پیدا کرے۔ اللہ کو کبھی مومن پسند ہے، کہا انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، جب مومن ہو جاتا ہے تو اس میں ایمان کی طاقت آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کبھی مومن پسند ہے۔ فلولا کان من القرون، پس کیوں نہ ہوئیں قومیں من قبلکم، تم سے پہلے، اولو بقیتن، باقی رہنے والی ہیں، ینہونا، وہ منع کرتے، عن الفساد، فساد سے، فی الارض، زمین میں، الا قلیلا، مگر کم، ممن، ان میں سے، انجینا، ہم نے نجات دی، جن کو ان میں سے، واتبع الذین ظلموا، اور پیروی کی ان لوگوں نے ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفوا فیہ، جو وہ اتراتے تھے اس میں، جو وہ اتراتے تھے اس میں، وکانوا مجرمین، اور وہ تھے مجرم۔ وما کان ربک، اور نہیں آپ کا رب، لیہلک، کہ وہ ہلاک کرے، قریٰ، بستیوں کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، اور اہلھا، اس کے رہنے والے، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہوں۔ لو شاء ربک، اور اگر چاہتا آپ کا رب، لجعل الناس امۃ واحدہ، البتہ بنا دیتا لوگوں کو
امت ایک ہی، ولا یزالون مختلفین، اور وہ ہمیشہ رہے اختلاف کرتے ہوئے۔ الا من رحم ربک، مگر جس پر رحم کیا آپ کے رب نے۔ وَلِذَالِکَ خَلَقَہُم، اور اسی طرح اس نے پیدا کیا ان کو۔ وَلِذَالِکَ، کذالک نہیں ہے، وَلِذَالِکَ، اور اس کے لیے، اور اس کے لیے اس نے پیدا کیا ان کو۔ وَتَمَّتْ، اور پوری ہوئی، کلمۃ ربک، کلام آپ کے رب کی۔ لَأَمْلَأَنَّ، البتہ میں ضرور بھر دوں گا، استغفر اللہ، اللہ اکبر، جہنم، جہنم کو، من الجن، جنوں، والناس، اور لوگوں سے، اجمعین، سب۔ ہاں، نماز کا آ گیا کہ پانچوں نمازوں کا وقت آ گیا اس میں، اور کہا کہ کیوں نہیں ہوئی پہلی بستیاں تم سے پہلے کہ وہ منع کرتی فساد سے زمین میں، لیکن چند تھے جنہوں نے منع کیا، ہم نے ان کو نجات دے دی، اور اکثر نے جو پیروی کی ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا، جو وہ اتراتے تھے اس میں، یعنی کافروں کی خوشحالی دے کے اکثر لوگ ان کے پیچھے لگ گئے۔ اور آپ کا رب کسی بستی کو اس وقت تک ظلم کے ساتھ وہ نہیں ہلاک کرتا کہ اس پہ جب تک اس میں رہنے والے اصلاح کرنے والے موجود ہوں۔ جب دیکھا کہ جب ان قوموں پر عذاب آیا تو اللہ نے نبیوں کو اور ان کے ایمان لانے والوں کو پہلے سے وہاں سے نکال دیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ جہاں رسول موجود ہوں وہاں عذاب نہیں آتا ہے۔ رسول کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ وہاں انہیں ہجرت کا حکم دے دیتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی۔ اگر آپ کا رب چاہتا سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی خیر شر ہوتا ہی نہ، گمراہی ہدایت ہوتی نہ، جنت دوزخ کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف ہی کرتے رہے۔ اللہ نے تو بنا دینا تھا نا، ایک عمر رسول بھی بھیجے، کتابیں بھیجیں، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہے، مگر جس پر آپ کے رب نے رحم کر دیے، یعنی جو اللہ کی رحمت کے سائے میں وہ اختلاف سے بچ گیا، اسی کے لیے اس نے پیدا کیا ان کو، یعنی پیدا اسی لیے کیا ہے کہ خیر اور شر دونوں راستے دکھا دیے ہیں، کون صحیح راستہ اختیار کرتا ہے کون غلط۔ پوری ہوئی کلام آپ کے رب کی کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں لوگوں سے، سب وقنا عذاب جہنم، وقنا عذاب جہنم، وقنا عذاب جہنم۔ وہ نہیں ہے نا باجسمینہ، وہ رکھ دیتی ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیا دیا مجھے؟ تو یہ لکھنے کے لیے دیا ہے، کس کا ہے یہ؟ میں لکھ دیتی ہوں، آپ کہاں سے ہے؟ لکھ تو دوں گی، تو یہ آگے بھی لکھا ہوا ہے نا۔ کل کہہ دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7واں پارہ سورۃ انعام، اور 40 نمبر آیت ہے، میں لکھ دیتی ہوں نا پھر ساتھ میں۔ کل کہہ دو ارائیتکم، کیا تم نے دیکھا، ان آتاکم، اگر آ جائے تمہارے پاس، عذاب اللہ، عذاب اللہ تعالیٰ کا، او آتتکم الساعۃ، یا آئے تمہارے پاس قیامت، غیر اللہ، کیا سوائے اللہ تعالیٰ کے، کیا سوائے اللہ تعالیٰ کے، تدعون، تم پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بل ایاہ تدعون، بلکہ صرف اسی کو تم پکارو گے، بلکہ صرف اسی کو تم پکارو گے، فیکشف، پس وہ دور کر دے گا، ما تدعون، جو تم پکارتے ہو، الیہ، جس کی طرف، انشاء، اگر وہ چاہے، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، اور تم بھول جاتے ہو جو تم شریک ٹھہراتے تھے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجے،
الا امم جماعتوں کی طرف من قبل کا آپ سے پہلے فاخذناہم بالباساء بس ہم نے پکڑا ان کو بالباساء تنگی والضراء اور تکلیف کے ساتھ لعلہم یتضرعون شاید کہ وہ گر گرائیں فلولا پس کیوں نہیں اس جاہم باسنا جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب تضرع وہ گر گرائے ولیکن قست قلوبہم اور لیکن سخت ہو گئے ان کے دل وزین اور راستہ کیے لہم ان کے لیے شیطان نے ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے فلما نسوا پس جب انہوں نے بھلا دیا ما ذکروا بہ جو نصیحت کی گئی تھی جو نصیحت کی گئی تھی ان کو بھی جس کی فتحنا ہم نے کھول دیے علیہم ان پر ابواب دروازے کل شیء ہر چیز کے حتی اذا فرحوا یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے بما اوتوا اس کے ساتھ جو وہ دیے گئے اخذناہم ہم نے پکڑ لیا ان کو بغتۃ اچانک فاذا ہم مبلسون پس اس وقت وہ مایوس ہو گئے فقطع دابر القوم الذین پس کاٹ دی گئی جڑ قوم کے ان لوگوں کی ظلموا جنہوں نے ظلم کیا والحمد للہ رب العالمین اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب ہے جہان والوں کا ہاں جی تم نے دیکھا کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت تو پھر تم کس کو پکارو گے یعنی اس وقت کچھ نہیں سوچتا عام زلزلہ بھی آ جائے نا تو کیا سوچتا پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کوئی بھی نہیں ہوتا کہ پکارے بہن بھائی کو ماں باپ کو کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ چھوٹے موٹے زلزلے ہیں تو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ اس زلزلے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے اور ہم پر قیامت کے جھٹکے نہ آئیں ہم پہ نیکوں پر قیامت کے جھٹکے نہیں آنے یہ یاد رکھنا قیامت آنے سے پہلے سارے نیک مسلمان سب ختم ہو جائیں گے صرف کافر اور بد لوگ ہی باقی رہ جائیں گے تو پھر تم اللہ کو ہی پکارتے ہو بتاؤ اس کے سوا کسی کو پکارو گے اور پھر وہ تمہیں نجات بھی دے دیتا ہے جس کو تم پکارتے ہو اور بعد میں تم بھول جاتے ہو جو تم شرک چلاتے تھے یعنی اس وقت تمہیں یاد ہی نہیں رہتا اور جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہو ہم نے پہلی بھی جماعتوں کی طرف کئی رسول بھیجے ہیں ہم نے انہیں تنگی اور تکلیف سے پکڑ لیا شاید کہ وہ گر گرائیں یعنی کوئی نہ کوئی ہم ایسی بات کرتے ہیں کہ شاید وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیوں نہیں کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو وہ گر گرائے کیوں نہیں بلکہ ان کے دل اور سخت ہو گئے
وہ دیکھا نا جب گائے کا واقعہ تھا سامنے وہ زندہ ہوا مردہ، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بجائے اس کے فوراً ایمان لاتے ان کے دل اور بھی سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو کہا کہ سخت ہو گئے ان کے دل، کیونکہ شیطان نے ان کے وہ اعمال راستہ کر کے دکھائے جو وہ کر رہے تھے۔ اصل میں ہمیں اپنی برائیاں کیوں نہیں لگتی؟ اس لیے کہ شیطان جو وعدے کا پکا تھا نا کہ میں ان کے لیے سارے جو وہ کر رہے ہیں وہ آراستہ کر کے انہیں دکھاؤں گا کہ وہ اچھا کر رہے ہیں۔ یوسنون انم یوسنون سنا یا سبون انم یوسنون سنا، وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ سب اچھا کر رہے ہیں، یعنی شیطان ان کے اندر مزین کر دے کہ جو تم کر رہے ہو اچھا ہے۔ اور جب انہوں نے بلا دیا جس کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی اس طرح بھی آزمائش کی کہ جب انہوں نے ہماری نصیحت کو بلا دیا تو ہم نے ساری اپنی نعمتوں کے دروازے ان پہ کھول دیے، یہاں تک کہ وہ بہت خوش ہو گئے جو انہیں دیا گیا۔ یعنی اس پہ یہ نہیں انہوں نے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا کہ اللہ سے نعمتیں ملی ہیں شکر ادا کریں، انہوں نے پھر ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا کیونکہ اس میں مگن ہو گئے نا، خوش ہو گئے اسی کے ساتھ ہی۔ یہ نہیں سوچا کہ ہمیں اب نعمتیں ملی ہیں تو ہم اللہ کے شکر گزار بن جائیں، بلکہ اللہ جب اسی میں مگن ہو گئے تو اللہ نے اچانک پکڑ لیا، پھر وہ مایوس ہو گئے۔ تو ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، یعنی جو شکر گزار تھے وہ تو بچ گئے، لیکن جنہوں نے اپنے پر ظلم کیا ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہان والوں کا رب ہے۔ اب اللہ تعالی ہم سب کو اپنا سچا مخلص فرما بردار بنا لے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔